प्यारे रसूल की घरेलू जिंदगी। आपका क्या ख्याल है कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 21 में आता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना, खूबसूरत नमूना है। उस्वा हसना, हसना कहते हैं अच्छा, खूबसूरत। लेकिन इस नमूने को इख्तियार कौन करता है? ये नमूना कौन अपनाता है? वैसी जिंदगी कौन गुजारना चाहता है? लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, हर उस शख्स के लिए जो भी अल्लाह और यौम आखिरत की उम्मीद रखता हो कि अल्लाह से मुलाकात होनी है, आखिरत के दिन पर ईमान हमारा है और उस दिन हम सब दोबारा उठाए जाएंगे, हमारा हिसाब किताब होगा, हम अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे, हमारे अमाल नामे तोले जाएंगे और उसमें देखा यह जाएगा कि किसकी जिंदगी कैसी थी। तो आज हमारे पास वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढाल लें, क्योंकि वो हमारे लिए क्राइटेरियन है, हमारे लिए एक नमूना है कि इसके मुताबिक तुमने बनना है। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। इसका क्या मतलब होता है? कि वो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, बहुत महबूब हैं, बहुत बिलवड हैं आप अल्लाह ताला के। तो वो हमारे भी बिलवड होने चाहिए। जिस चीज से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें उसी चीज से मोहब्बत करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते, तो जिससे इंसान मोहब्बत करता है फिर क्या चाहता है उसके लिए? उस जैसा बन जाए, उसकी पसंद का बन जाए। तो अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें आपकी पसंद के मुताबिक आप जैसा बनना चाहिए। यानी हम नौजुबिल्लाह रसूल नहीं बन सकते, लेकिन आपके तौर तरीके, आपके अखलाक, आपके आदाब, आपके मैनर्स, आपका जो लाइफ स्टाइल था, जितना ज्यादा हम उसके करीब हो सके उतना ही अच्छा है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चंद चीजों के ऊपर इंशाल्लाह इस मुख्तसर से वक्त में रोशनी डालूंगी। पहली बात तो ये याद रखने की है कि आपकी पैरवी हमारे लिए सिर्फ दीन के उमूर में ही नहीं कि हम आपकी तरह नमाज पढ़ें, जैसे आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ। हज के मौके पे फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, मुझसे अपने हज के तौर तरीके सीख लो। तो ये रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से हमें सिर्फ इबादत में नहीं लेनी, बल्कि आपकी सारी जिंदगी ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और हर मामले में, दीन दुनिया के मामले में, यानी खाना पीना, सोना, जागना, चलना फिरना, हंसना रोना, उठना बैठना, मेल मुलाकात करना, मोहब्बत नफरत, ये सारी चीजें भी हमें किससे लेनी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि वो कैसे करते थे, वो कैसे अल्लाह ताला के इतने प्यारे बन गए और हम अल्लाह के प्यारे कैसे बन सकते हैं। हम कौन सा काम करें कि हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो, उसका तरीका हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बता दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम क्या करो? मेरी पैरवी करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करो। तुम्हें क्या मिलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वो इंसान कितना खुशकिस्मत है जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करता हो। अगर कोई आकर आपको ये बता दे कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं, आपका क्या हाल होगा? हमें तो कोई ये बता दे कि कोई इंसान हमसे मोहब्बत करता है तो हम तो उसी पे खुश हो जाते हैं। अच्छा, कोई हमसे मोहब्बत करता है, और अगर कोई मोहब्बत ना करे अपना प्यारा, तो हमारा दिल दुखा रहता है कि बच्चे प्यार नहीं करते, हस्बैंड प्यार नहीं करते, फला नहीं करता, फला नहीं करता, मुझे जिंदगी में प्यार नहीं मिला, लोग इसके लिए तरसते रहते हैं। तो ये तो इंसानों का प्यार है, कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्यार, अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो उसको पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, आपकी सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी ढाल लें।
انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اور یہ میرے خیال ہے کہ فلائر بھی آپ تک پہنچا ہوگا، یہ تجلیات نبوت کے نام سے انشاءاللہ اس کا ایک کورس یہاں کروایا جائے گا. تو یہ سیرت کا کورس ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور آپ کی شان کو جانے، جس سے وہ جاہلوں کی صف سے نکل جائے گا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو نہیں جانتے تو پھر آپ کچھ نہیں جانتے، آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کا علم حاصل کرے. صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جیسے نماز کا سبق سکھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس چراغ سے، سراج منیرہ سے ہم نے روشنی حاصل کی ہے، ہمارے بچے بھی اس سے روشنی حاصل کریں، ہمارے بچے بھی اندھیرے میں نہ رہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سیرت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، سنت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، حدیث کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اس علم کا شوق ہے اور اس علم سے محبت ہے اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں، امام ابن قیم ایک بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص سیرت کو پڑھے گا، جانے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کے فالوورز میں سے ایک فالوور بن جائے گا. جیسے اب دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں. کچھ تو صرف فین نہیں رہتے، ایئر کنڈیشن بھی بن جاتے ہیں. صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، دوسروں کو بھی وہ اپنے ایسے ڈریس پہنتے ہیں، ویسے ہی جوتے، ویسے ہی اسٹائل، بولنے کا، دیکھنے کا، یعنی بہت کچھ میں کاپی کرنے لگتے ہیں. ان کے سٹکرز لے کے، ان یاد ہے مجھے چھوٹے ہوتے تھے ہم تو بچے جو تھے وہ اپنے کاپیز پر اور اپنے اسکول کی نوٹ بکس کے اوپر اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ایکٹروں کی تصویریں لگاتے تھے. اور جب سٹکر نہیں ہوتے تھے، میں نے اس سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہوا، تو لوگ اخباروں سے کاٹ کاٹ کے تصویریں، شاید آپ نے بھی، وہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دور دیکھا، اخباروں میں سے تصویریں کاٹ کاٹ کے اور اپنی کاپیز کے اوپر گوند سے لگاتے تھے. اور جب گوند بھی نہیں ہوتی تھی تو گھر میں لیوی بنتی تھی. کسی نے دیکھی ہوئی لیوی؟ ماشاء اللہ آپ لوگ جانتے ہیں، میدے کے ساتھ پانی میں پکا کے تو گھر میں لیوی بنا کے تو وہ اس سے چپکاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وہ تھے وزیر خارجہ تھے شاید، تو ان کے اکثر بیان آتے تھے اور اخبار میں طرح طرح کی تصویریں آتی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا کریز ہوا تو میں نے وہ کاٹ کاٹ کے لگانی شروع کر دی. کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن وہ جیسے ہر کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو انسان، بچے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کے دل میں یہ ایک کمزوری ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے اور پھر اس کی طرح کے کام بھی کرے یا اس کو چاہے. یہ کسی کو چاہنے کی جو خواہش ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر رکھ دی ہے. تو جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو جب جا کے یہ چاہت کو سکون آتا ہے. اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس سے نیچے جتنی چیزوں کو ہم چاہتے ہیں، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے یا دوست ہیں یا کوئی فرینڈز ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چاہت غم دیتی ہے، ان کی چاہت غم دیتی ہے. بچوں کی طرف سے کبھی آپ کو غم ہوا؟ کہے کہ اس دن نہیں ہوا. وہ کہیں جاتے ہیں تو غم لگ جاتا ہے، وہ بات نہیں سنتے تو غم لگ جاتا ہے، وہ اپنے فیوچر کو نہیں دیکھتے تو غم لگ جاتا. یعنی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہماری زندگی میں یہی غم ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ عِندَنَا زُلْفَىٰ، کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرے گی. ان کی اپنی زندگی میں ایک جگہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں جن کی اپنی بھی زندگی ہے. ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے، ہمیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق بھی، اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے تو جینے دینا چاہیے. ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ان کے. بہرحال اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا
اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں، کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، اور کچھ اس سے محروم ہیں. یعنی تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ سیرت سے بہت کچھ جانتے ہیں، کچھ درمیانہ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. ہم سوچیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی، تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں. اور ابھی میں انشاءاللہ کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گی، تو آپ دیکھتے جائیں کہ کیا یہ باتیں مجھے معلوم ہیں. ہاں الحمدللہ سنی ہوئی ہیں. کیا میں اس کے مطابق عمل بھی کرتی ہوں؟ کیا میں بھی ایسی ہوں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو مجھے ایسا کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور مجھے بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کہتے ہیں امام ابن قیم، بس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں، جس کا مالک بس تو خود ہی ہے. یہ فضل بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ رحمت بھی تیرے پاس ہے، جس کو تو چاہے دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے، اور اس علم کا ایک بڑا حصہ ہمیں عطا کرے، اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل کے دنیا میں بھی خیر پائے اور آخرت میں بھی کامیابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک اعتدال والی زندگی تھی، بہت بیلنسڈ تھی، جس میں عبادت بھی تھی، جس میں آپ کی ازدواجی زندگی بھی تھی، شادی بھی تھی، جس میں تعلیم بھی تھی، جس میں دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ بھی تھا، جس میں ایک وقت میں تجارت بھی تھی، چاہے وہ شروع کے دور تھا. آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرتے تھے، ان کے جھگڑے بھی نپٹاتے تھے. مسلمز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا، نان مسلمز کے ساتھ بھی تھا، اہل کتاب کے ساتھ تھا. تو یعنی کہ آپ کی زندگی کے مختلف رخ ہمیں نظر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، اور ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، سوئیں گے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نفلی روزوں کی بات ہو، نماز پڑھتا ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی میں نے شادی بھی کی ہے. جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی، یعنی میرا طریقہ چھوڑ دیا کہ یہ سمجھا کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی کا کام ہے، یا کھانا پینا کوئی غلط کام ہے، صرف روزہ ہی رکھنا چاہیے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بیلنسڈ لائف ہو، جس میں اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے، نفس کا حق بھی ہے، کیونکہ نفس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے. سب سے پہلے آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کے رول کو ایز اے ہسبینڈ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گی، اگرچہ وہ ڈائریکٹ خواتین سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان تک ہی خیر لے جانے کا باعث بنے، اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے. بحیثیت ہسبینڈ میں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ گھر کس سے بنتا ہے؟ گھر کب بنتا ہے؟ شادی سے. شادی ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، دو مل کے ایک گھر بناتے. تو اس میں گھر اینٹوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ ہی نہیں بنتا، بلکہ گھر کس کے ساتھ بنتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. جب گھر والے ہی اس میں نہ ہوں تو وہ گھر کیا گھر ہے؟ اور اگر گھر والوں سے ہمارے ریلیشنز ٹھیک نہیں تو ہم کس گھر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے میں نے چنا کہ ہم اپنی گھریلو زندگیوں کا جائزہ لیں، کیونکہ ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ہماری بچیوں کے اندر خاص طور پر اب گھر بنانے کا شوق نہیں رہا، انڈیپینڈنٹ لائف کا شوق ہے کہ ہم پڑھیں، جاب کریں، اپنی مرضی سے اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، اور بچوں کی مصیبت تو ہم اپنے سر پہ لے نہیں سکتے. ایسے تو نہیں نا زندگی گزرتی. یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے نا؟ کیا واقعی یہ نیکی ہے؟ یعنی ہم اتنی اپنی مرضی کی لائف گزارنے کو سمجھے ہم بڑے کامیاب ہیں؟
اور پھر اگر ہم کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے CEO بن گئے ہیں، کچھ بن گئے ہیں، اور ہم سمجھے کہ ہم نے زندگی میں بڑی اچیومنٹ کی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری بہن نے شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کو پالا، ان کو CEO بنا دیا، وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے شاید اپنے اوپر ظلم کیا. نہیں، ظلم نہیں کیا. اس نے جو کچھ کیا ہے نا، جو دنیا میں ایک نسل کو تیار کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فطری طریقے کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہے. اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اور آپ اپنی صرف دنیا ہی بناتے جا رہے ہیں. یہ کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک آپ دنیا میں، یہ جب تک آپ جوان ہیں. یہ سب جوانی کی مستی ہے. جب اس وقت جوانی ختم ہو جائے گی پھر آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی. اور اگر جوانی میں آپ نے ریلیشنز نہیں بنائے نا تو بڑھاپے میں ریلیشنز نہیں بنتے ہوتے. میاں بیوی کے بیچ میں بھی اگر جوانی میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ، شروع میں ٹیتھنگ پیریڈ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو لیٹر لائف میں جب بچے پیدا ہونے کے بعد بڑے کر کے وہ اپنے اڑ جاتے ہیں کہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کا رشتہ کہا ہے کہ اس میں ابتدا میں محبت ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے پھر رحمت. ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ذرا سا سر درد ہو جائے، ذرا سا شوگر ہائی ہو جائے، ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا، آپ ٹھیک تو ہیں. اور یہی چیز ایک محبت پیدا کرتی ہے نا آپس میں، کہ ایک دوسرے کی کیئر کرنا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. یہ سب سے اچھے انسان کا کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جو ساری رات نماز پڑھتا ہو اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہو وہ سب سے بہترین ہے تم میں. یہ نہیں کہا. اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور تم سب کی نسبت، یعنی تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. ہم اکثر یہ دیکھنے میں آئے لوگ اپنے فرینڈس کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کریں گے، اتنے خوش ہوں گے، ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کو کھانے پہ لے جائیں گے، کافی پہ لے جائیں گے، ادھر لے جائیں گے، ادھر لے جائیں گے، جو یہ گھر آئیں گے لڑائی شروع کر دیں گے. ساری خوشیاں وہاں بانٹ کے گھر میں خالی داخل ہوئے اور پھر بیوی سے یا جو بھی بہن بھائی جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ موڈ آف کر کے بیٹھ گئے. یہ کیوں، چھوٹی سی بات پکڑ لی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. اللہ کی نظر میں آپ کون ہیں؟ پھر سب سے بہتر. اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہیں کہ آپ باہر بھی اچھا کر کے آئے لیکن گھر آ کے آپ اس سے بھی اچھے بن گئے. یہ کرائیٹیریا رکھیں. آپ اپنے ورک پلیس پہ ہیں، اپنے کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، کہیں ور پہ ہیں، وہاں آپ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں، سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے اخلاق کے انسان ہیں. لیکن جو ہی گھر میں انٹر ہو تو آپ کی امی کہ میرا بچہ تو سب سے زیادہ میرا فرمانبردار ہے. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. لوگ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ باہر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، اندر کیسے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. آپ کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے تھے. یہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ تھا. عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. فرمایا عائشہ سے. میں نے کہا مردوں میں سے؟ کہا اس کے والد سے. آج کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے؟ اگر ہو بھی تو نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ مردانگی کے خلاف. اب بیوی کو بھی نہیں بتاتے کہ مجھے تم سے محبت ہے. وہ بیچاری ساری زندگی یہ دو بول سننے کو ترستی رہتی ہے. کیوں نہیں بتاتے؟ میری ساتھ چڑھ جائے گی، پھر یہ اپنے مطالبے لے کے آ جائے گی، یہ محبت کو ایکسپلائٹ کرے گی. اس ڈر سے بھی نہیں بتاتے چاہے محبت اندر ہو بھی. یہ ضروری نہیں. ایک شخص آیا آپ کے پاس کہنے لگا مجھے فلاں سے محبت، آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ بتاؤ اس کو. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہم سے محبت کرے. اور اگر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں
تو وہ بھی جواب میں آپ کو نہیں کبھی بھی بتائیں گے کہ آپ بھی ان کو اچھے لگتے ہیں، تو پھر شیطان بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دے گا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے، اور میں نے خدیجہ کو نہیں پایا، نہیں انہوں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، تو وہ تو مکہ میں ہی فوت ہو گئی تھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. اتنی کیئر، صرف بیوی کو نہیں کھلانا، بیوی کی دوستوں تک بھی چیز جائے. آج اگر کوئی عورت دو کے ایک بنا لے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے یہ دوسرا کس کے لیے. اگر وہ کہے میں نے اپنی فرینڈ کو بھیجنا ہے، اوہ ہوئے پھر تو شاید چھاتی گر پڑے. فرینڈ کو بھیجنا ہے، اتنے چھوٹے دل ہیں. اچھا بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم صرف فرینڈ کو بھیجتے ہیں اس کی ماں کو نہیں بھیجتے، پھر اس کو لگتا ہے اچھا فرینڈ کو تو یہ تحفہ جا رہا ہے اور گھر والوں کی خبر نہیں. تو جب ہم رشتوں میں بیلنس کرتے ہیں نا، ماں اپنی جگہ، باپ اپنی جگہ، بہن اپنی جگہ، بھائی اپنی جگہ، بیٹا اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، شوہر، پھر کم اعتراض ہوتے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہو جائے اس کی زندگی کہاں. اس زندگی سے تو چوپایوں کی زندگی اچھی ہے. انسان کی زندگی تو اسی وقت ہے جب اس کا قلب اور روح زندہ ہو. اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جب وہ اپنی خالق کی معرفت حاصل کرے. کیا کرے؟ اللہ کی معرفت، اس سے محبت کرے اور اس کی عبادت کرے اور اسی کی بارگاہ میں رجوع کرے، اسی کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، اسی کے ذکر سے طمانینت اور سکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے. جس نے یہ زندگی کھو دی اس نے ہر قسم کی خیر و فلاح کھو دی، چاہے اسے کچھ دنیا بھی مل گئی ہو. یعنی دنیا کی زندگی میں اگر اس کے پاس کچھ نعمتیں ہیں بھی اللہ کی نافرمانی کے باوجود تو یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، اس لیے اس میں مت کوئی بھولے. لیکن اس زندگی کے عوض تو ساری دنیا میں مل جائے تو ہیچ ہے. ہیچ کا کیا مانا؟ فقیر. بندہ جس چیز کو بھی کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کھو بیٹھنے کا کوئی عوض اور بدل ہی نہیں. فقیر اور محتاج بالذات، غنی بالذات کا بدل، عاجز بالذات، قادر بالذات کا عوض اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ فقیر اور محتاج بالذات یعنی جو اپنی ذات میں فقیر ہے، کون؟ انسان. غنی بالذات جو اپنی ذات میں غنی ہے، کون؟ اللہ. کا بدل یعنی اللہ کو کھو کر کسی انسان کو پا لیا تو کیا ملا؟ کیا حاصل ہوا؟ عاجز بالذات، کون؟ انسان. قادر بالذات، کون؟ اللہ. اور مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ مخلوق خالق کا بدل کس طرح ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کو بھول جائے اور بندوں کے پیچھے دوڑتا رہے؟ وہ مخلوق جس کا وجود بالذات نہیں، جس کی کوئی چیز بالذات نہیں یعنی ذاتی نہیں. انسان کی کوئی بھی چیز ذاتی نہیں، کیا ہے؟ ادھاری ہے نا، مستعار ہے. کہاں سے لیے؟ اس ذات کے عوض اور بدلے میں کیوں کر لی جا سکتی ہے جس کا غنا بالذات، جس کی حیات، کمال وجود، رحمت سب کچھ بالذات اور لوازمات ذات میں سے ہے. جو شخص ایک ذرے کا بھی مالک نہیں اس ذات کے بدلے میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے. پھر بھی عورتیں کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم کیسے مانے، شوہر ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کی جگہ شوہر کو لے آئی نا. کبھی ماں باپ کا بہانا، کبھی کسی اور بڑے کا بہانا. کوئی بھی انسان جس سے ڈر کر کہ اگر میں نے اس کو ناراض کیا تو اس کا نفع مجھے نہیں ملے گا، اس سے ڈر کر اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. کوئی بھی انسان جو آپ کو غلط بات کہتا ہے اور آپ اس کی غلط بات میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں، کیا حاصل کیا؟ کیا کمایا؟ کیا پایا؟ کسی انسان کی خوشی میں، کسی انسان کی خاطر آپ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں. کیا حاصل کیا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ ہم انسانوں کو ناراض کیوں نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ اذان ہو چکی مغرب کی، اتنے میں آپ کی دوست کو فون آ جاتا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ اس سے باتیں کریں چاہے نماز لیٹ ہو جائے، اور آپ اس ڈر سے فون نہیں رکھتے اور نہ اسے بتانے کی جرات کرتے ہیں کہ میری نماز لیٹ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر آج میں نے یہ کہا تو آئندہ وہ فون ہی نہیں کرے گی اور دوستی بگڑ جائے گی. کیا کھویا؟ کیا پایا؟ کس کو ناراض کر کے کس کو راضی؟ بعض اوقات ہم حکمتوں اور وقتی طور کا عذر لیتے 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 اپنی مرضی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تدریج، دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا اور بڑے فتنے کی بجائے چھوٹے فتنے میں رہنا وہ الگ ہے، لیکن بعض اوقات حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. اصل بات ہی کہ ہم اسٹرگل ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم خود بھی اسی پہ راضی ہوتے ہیں جو کوئی اور ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یعنی بعض عورتیں شوہر کا صرف بہانہ کرتی ہیں اور شوہر کی بلا کو بھی نہیں پتا ہوتا. یعنی بعض تو واقعی سیویئر کیسز ہیں، اس میں تو انسان کو بعض اوقات کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم صرف مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں اور نام اس کا لگاتے تاکہ کل اللہ کے یہاں وہ پکڑا جائے گا، میری تو چھوٹ ہو جائے گی، میں یہاں بھی چھوٹی وہاں بھی چھوٹی.
کیا نفع کا سودا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اصل مشکل کہاں ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کئی دفعہ لوگ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، جا کے کسی سے فتویٰ لے لیتے ہیں، اور اس غریب کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ اصل بات کیا ہے، اپنی مرضی کا سوال لکھ کے اپنی مرضی کا جواب لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ وہ فلاں عالم نے کہا تھا ایسا کر لو، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اب ذمہ داری عالم کی ہوگی، ہماری نہیں، ہم چھوٹ گئے۔ اور عالم بھی کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ عالم کی بھی پکڑ ہے وہاں جہاں وہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے حق چھپا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کی کیوں شامت آئی؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اصل بات ہی یہی، ہم اندر سے خود کمزور ہوتے ہیں۔ جس بات پر آپ 100% کنونسڈ ہو، یقین ہو آپ کا کہ یہ درست ہے، تو دوسرے کو بتانے میں مشکل ہوتی ہے کبھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ آپ حق کنوے نہ کر سکیں۔ لیکن اگر ہم خود شیکی ہوں، خود شیکی ہیں، خود کنونسڈ نہیں ہے کسی بات پہ، تو ہم اسے کنوے بھی نہیں کر سکتے۔ معصیت سے رزق اور عمر کی برکتیں اس لیے سلب ہو جاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے شیطان کا قرب جسے بھی ہوگا اس سے برکت سلب کر لی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، کپڑے پہننے، سواری، جماع وغیرہ مواقع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے، کیونکہ ذکر الہی خیر و برکت کا موجب ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے اور حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین لی جاتی۔ کون سی برکت؟ علم، رزق، عمل، اطاعت، عبادت، کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اترتی ہے، ساری برکتیں وہیں سے آتی، اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہو مبارک ہوتی۔ اس کا نام مبارک ہے، اس کا رسول مبارک ہے، اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے۔ بیت اللہ الحرام مبارک، ملک شام مبارک، سرزمین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم میں 6 آیتوں میں کیا گیا۔ بس دنیا میں اس کی ذات کے سوا کوئی مبارک نہیں۔ ہر وہ چیز جو اس سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی اس کی محبت اور رضا سے نسبت نہیں رکھتی، اس میں کسی قسم کی برکت نہیں۔ کوئی کام جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو رہا ہو، خواہ وہ شادی کی محفل، خواہ وہ کوئی تعلق، کسی قسم کا لین دین، کوئی برکت نہیں، اسے کوئی خیر نہیں پھوٹ سکتی۔ یوں تو ساری کائنات اس کی ربوبیت اور خالقیت سے نسبت رکھتی ہے، لیکن اس کی ربوبیت اور رضامندی کی نسبت نہ ہو تو وہ بے برکت ہے۔ دنیا کی ہر وہ چیز، خواہ وہ آیان و اشخاص ہو، آیان کون ہوتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے لوگ، خواہ اقوال و گفتار یا اعمال و کردار، جو بھی اللہ سے بعید اور دور ہے اس میں خیر و برکت نہیں۔ جو چیز اس سے قریب ہوگی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی، جو جتنی قریب اتنی خیر و برکت والی۔ برکت لعنت کی ضد ہے، بس وہ زمین جس پر اللہ نے لعنت کی، یا وہ آدمی جس پر اس کی لعنت ہو، یا وہ کام جس پر اللہ کی لعنت ہو، خیر و برکت سے دور اور بہت ہی دور ہوگا۔ وہ چیزیں بھی خیر و برکت سے محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں سے کسی قسم کا تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت بھیجی اور اپنی ساری مخلوق سے اسے دور تر پھینک دیا۔ اس لیے ہر وہ چیز جسے ابلیس سے کسی قسم کی نسبت اور تعلق ہوگا اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عمر، رزق، علم اور عمل وغیرہ سے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کا بڑا دخل ہے، اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ پس وہ وقت جس کے اندر تم اللہ کی نافرمانی کرو، یا وہ مال جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہو، یا وہ جسم اور مال، قوت، جاہ و منزلت اور علم و عمل جس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، وہ اللہ کے یہاں نافرمانی کرنے والے کے خلاف حجت ہے، اور یہ اس کے حق میں قطعاً مفید نہیں۔ صرف وہی چیز کارآمد ہوگی جو طاعت الہی میں صرف کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ 100 برس زندہ رہتے ہیں لیکن انہیں بمشکل 20 سال کی عمر نصیب ہوتی۔ بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پر ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت اس میں سے 1000 درہم بھی ان کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہی حال جاہ و منزلت اور علم کا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ عز وجل وما والاہ او عالم او متعلم۔ ترمذی، ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے ملعون ہے سوائے ذکر اللہ کے، یا جو اس سے تعلق رکھے، یا عالم یا متعلم، سیکھنے والا یا سکھانے والا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ما کان للہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، یہ ضعیف ہے، مفہوم ملتا جلتا اوپر سے۔ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اسی میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہوا کرتی۔ واللہ المستعان۔ کیا کرنے کی ضرورت؟ اللہ سے مدد مانگی جائے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، ایسے لوگوں سے بچیں جو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسی مجلس اور محفلوں سے بچیں جن میں ایمان محفوظ نہ رہتا ہوں۔
دوست وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے تو آپ اپنی دوستیوں کی کرائیٹیریا دیکھ لیں، پہچان کر لیں. اصل میں یہ کہ ہم سب کو ڈیسیژن یہ لینا ہے کہ غلط کام نہیں کرنے، کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا غلط کاموں میں، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوستوں، کوئی بھی. نیکی میں تعاون کرنا ہے، برائی میں کسی سے بھی تعاون نہیں کرنا، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی. اگر کوئی وقتی طور پہ ناراض بھی ہو جائے گا نا اور ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ اس کو بھی ہم سے راضی کر دے. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے اس کو راضی کیا تو اللہ بھی ناراض اور اللہ اس کو بھی ہم سے ناراض کر دے گا کسی دن. یہ بتائیے کہ جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ ہم شرک کا باب پڑھ رہے تھے نا، تو اس کا ذیلی باب ہے جادو. کیا کنیکشن ہے؟ یعنی جادو میں کچھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شرک کے ضمن میں آتے ہیں، جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، جیسے شیاطین وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ کی صفت تصرف جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے یا طاقت ہے مختلف کاموں میں تصرف کی، وہ دوسروں سے منسوخ کر دی جاتی. بعض اوقات جادوگر یہ بھی شو کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اپنے آپ کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یعنی دوسروں کو نفع یا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر لیں گے یا پھر کسی کو کوئی نقصان دے سکیں گے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو دراصل اس میں بہت سا عقیدے کا بگاڑ ہے. جادوگروں کے علاوہ اور کن کے پاس جانا شرک کا سبب بن سکتا ہے؟ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو غیب کی خبریں دیتے ہیں، پیشن گوئیاں جو کر رہے ہوتے ہیں. پھر غیب کی خبریں دینے والوں میں کون کون شامل ہیں؟ نجومی کیا کرتے ہیں؟ وہ کس کے ذریعے خبریں پہنچاتے ہیں؟ ستاروں کو ذریعہ بناتے ہیں، ستاروں کی رفتار یا مختلف سٹارز یا جو سیارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے. برج، وہ جو سورت بروج سے اس کی دلیل لیتے ہیں، حالانکہ اس میں تو کوئی ایسے ذکر نہیں. اور کون ہوتے ہیں جن کے پاس جا کر انسان شرک کا مرتکب ہوتا ہے؟ فال گیر، یعنی جو فال نکالتے ہیں. فال کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ پرندے، طوطا وغیرہ کو. اچھا. اور پامسٹ، جو ہاتھ کی لکیریں دیکھتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھنا تو ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، ایک فن ہے، تو اس کا کیا تعلق ہے شرک سے؟ جی، مستقبل کے بارے میں کسی بھی چیز کے علم کا دعویٰ کرنا درست نہیں، کیونکہ کل کیا ہونے والا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. لکھا ہے قرآن میں. کس سورت میں آئی؟ سورت لقمان، اس کے آخر میں آتا ہے. تو جب اللہ ہی کو پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے تو ہم کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا کے اپنا حال وہاں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ رومال یا ذائقے بنانے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ لکیریں کھینچ کے ڈبیاں بعض اوقات بناتے ہیں اور اس میں نشان لگاتے ہیں مرخلت، اور پھر جو آخر میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ڈبی خالی رہ گئی یا آڈ نمبر نکلا، اللہ عالم طریقہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی غیب کی خبر معلوم کرنا کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، کرنا بہتر ہے یا نہیں کرنا چاہیے. اور کارڈز کے ذریعے اور کیا کرتے ہیں؟ مثلا کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کافی کے اوپر تقدیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کافی کے کپ پہ، تو اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے ان لکیروں میں، بعض لوگ بالوں میں بال دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، فور ہیڈ دیکھ کے. وہ تو چلے پھر بھی فراست اور سمجھداری اور انسان کے چہرے کو ایک دیکھ کے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریف انسان ہے یا کوئی بدماش ہے، وہ علم فراست کہلاتا ہے. اس کا غیب سے تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف چہرے کی ظاہری علامات کو دیکھ کر، جیسے قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ غریب لوگوں کو جن کو صدقہ دینا چاہیے ان کو کہاں سے پہچانا جائے؟ تعرفہم بسیماہم، تو ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کی پیشانی دیکھ کے تم پہچان جاؤ گے. یعنی ظاہری اثرات سے کچھ پہچانا، لیکن اس سے یہ خبریں دینا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ درست نہیں. دیکھیے کوئی بھی جو کسی چیز کا دعویٰ کرے نا، اس کو ایک ہی جملہ بولا کرے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ہمیں کوئی دلیل دے دو، ہم بھی مان جائیں گے، ہمیں کوئی مشکل نہیں. اور اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا کسی انسان کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کی تباہی کا فیصلہ کرے؟ کیا آپ کو حدیث معلوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں کہے کہ وہ تباہ ہو گیا، وہ خود اس سب سے بڑھ کے ہلاک ہونے والا ہے. ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی حق نہیں دیا گیا کہ ہم اس کے مستقبل یا جنت یا جہنم کے فیصلے کریں کہ وہ کہاں جانے والا ہے یا اس پہ کیا گزرنے والی. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کے پاس معیار ہونا چاہیے اور اس کے مطابق آپ پھر چیزوں کو پرکھیں. جی علم العادات سے بھی لوگ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ سے یا ناموں کے حروف کے اعداد کو جمع تفریق کر کے کہ یہ نام رکھنا اچھا ہے یا نہیں. ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی ویدر اپ ڈیٹس جو ہوتی ہیں
یہ اسباب کے ذریعے ہوتی ہیں. وہ انہوں نے ایسے آلات اور مشینیں لگائے ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کدھر جا رہا ہے، یا سیٹلائٹس کے ذریعے زمین کے اوپر جو مختلف جگہوں سے بادلوں کی موومنٹ ہوتی ہے ان کی رفتار دیکھ کے کچھ اندازہ صرف کیا جاتا ہے کہ کتنے گھنٹے میں کس جگہ تک پہنچ جائے گا تو وہاں بارش ہونے کا امکان ہے. یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. علم غیب تب ہوتا یہ جب وہ بغیر کسی ذریعے کے یہ بتاتے کہ بارش ہونے والی. مثلا آپ کو بخار ہے اور کوئی شخص صرف دیکھ کے آپ کو کہے کہ آپ کو بخار ہے بغیر کسی طریقے کے، تو ہاں شکل سے اور چہرے سے اگر وہ کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ وہ سرخ ہے، یہ ایک ڈاکٹر اور تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے تو وہ ایک علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، غیب دانی کا وہ دعویٰ نہیں کر رہا. یا وہ تھرمامیٹر لگا کے آپ کو ٹیمپریچر بتا رہا ہے. تھرمامیٹر لگا کے کوئی اگر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بخار ہے یا فلاں بیماری ہے، یا بعض لوگ نبض دیکھ کے بتاتے ہیں، تو وہ جو آپ کی ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں یا جسم کے اندر کی گرمی سردی کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے بعض بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے. یہ سب اسباب کے ذریعے ہے. غیب دانی بدون اسباب یا صرف تیر تکے کی بنا پر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں، تو یہ شرک میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا، کہاں فوت ہوگا، کسی کو نہیں پتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی موت لکھی ہوتی ہے تو وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتا ہے. اور اسی طرح کہ کوئی مادہ کیا جنے گی. اب بغیر آلات کی مدد کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. لیکن اگر آلات کے ذریعے کوئی چیز معلوم کرتا ہے تو وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. جیسے ویدر کی پریڈکشن بعض اوقات درست نہیں ہوتی، وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے اور وہ ایک ذریعے سے ہوتا ہے، ایک مشین کے ذریعے دیکھ کے بتاتے ہیں. جی مثلاً آپ کسی کو دعا دیتے ہیں، یا اللہ اس شخص کو صحیح کر دے، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کو صحت دے، یا اللہ اس کو صحت دے. اب ان الفاظ میں کیا ہے؟ دعا ہے نا، لیکن اردو میں بول رہے ہیں، مانگ اللہ ہی سے رہے ہیں. تو کوئی بھی ایسا لفظ جس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہو یا غیر عربی کا، اگر اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. پورا اسرار الفاظ نہیں ہونے چاہیے، دعائیہ الفاظ ہو سکتے. تجربے اور مشاہدے کی بنا پر اگر کسی چیز کا ایک احساس ہو رہا ہو تو ایک اور چیز ہے، وہ سبب ہے. اس میں جس چیز کے اندر ایک سبب ہے وہ تو ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے شروع کرتے ہیں. درخت، پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت حاصل کرنا. کیا آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہاں کوئی نیک شخص دفن ہو وہاں برکت ہوتی ہے؟ کیا ہم کسی بھی نیک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ واقعی کامیاب ہو گیا اور وہ اپنی قبر کے اندر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے؟ کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. اب ذرا تم بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے؟ یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الالہ، تو الالہ سے مؤنث اللات بنایا گیا ہے، تو یہ ایک بت کو نام دے دیا گیا. پھر العزا جو ہے یہ العزیز جو صفت ہے اللہ کی اس سے مشابہ. یہ کچھ دیویوں کے نام تھے جو اہل عرب نے رکھے ہوئے تھے. سورۃ النجم کی آیت ہے، اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے ہمارے ہاں مختلف بزرگوں کے اصل نام کے علاوہ کچھ نام ان کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ صفاتی نام ہوتے ہیں. ان ناموں میں بھی شرک ہوتا ہے. مثلاً کسی بزرگ کا کوئی صفاتی نام بتائیے. غوث اعظم، ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد القادر جیلانی. انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے کہ وہ القادر جو اللہ کی صفت ہے ان کے بندے ہیں، اور بندوں نے ان کا نام کیا رکھ دیا کہ وہ سب سے بڑے فریادیں سننے والے، لوگوں کی مشکل آسان کرنے والے. تو یہ کیا ہے؟ دراصل صفاتی شرک ہے، صفات میں شرک ہے، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا. بہرحال لات کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، لات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا. اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا اور اس مکان کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا. اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت تھے. یہ اہل ثقیف کا بت تھا. تمام عرب اس پر فخر کیا کرتے تھے. دراصل لات نیک شخص تھا، حجاج کرام کو ستو پلایا کرتا. جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کو اپنے مقاصد کے لیے اختیار کر لیا اور آہستہ آہستہ اس کا بت بنا کر پوجا شروع کر دی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو
اس کے گرانے کے لیے بھیجا. انہوں نے پہلے تو اس کو مسمار کیا یعنی گرایا اور پھر آگ لگا کر جلا دیا. جس طرح بنو ثقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی، یعنی پتھر اور قبر کو الہ بنا رکھا تھا. اسی طرح آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے کتبے اور اونچی قبریں بھی بنا لیتے ہیں اور وہاں عبادت شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے یہ انہوں نے کیا ہوا تھا نا کہ اس کو سجایا ہوا تھا اور پھر پردے لٹکائے ہوئے تھے اور بہت اہتمام کیا ہوا تھا اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے اس جگہ سے. پھر اسی طرح العزا کے بارے میں علامہ ابن جریر یوں لکھتے ہیں، عزا ایک درخت تھا جس کو 4 دیواری میں گھیر لیا گیا تھا. اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا. یہ درخت مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک واد نخلا میں تھا. قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت اور توقیر کرتے تھے. یہ پتھر اور درخت دراصل نشان کے طور پر تھے جن کی دراصل قبریں یا جگہ بنائی گئی تھی.